अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, तारीफ़ें हैं सारी की सारी उस रब रहमान, रब रहीम, करीम व मेहरबान, उस वहदहू ला शरीक की, जो वाक़या ही अल्लाह है। और बड़े बड़े फ़िरौनों ने भी बेचारों ने कहा कि मैं हाकिम अल्लाह हूँ, लेकिन सारे झूठे निकले। एक ही वो वहदहू ला शरीक है। और दुरूद व सलाम भेजते हैं अपने आका नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर। रबीउल नूर का महीना जारी है। खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं और तनकीद, तफसील, तशरीह सारा कुछ जारी है। प्रोग्राम है इमिग्रेशन का। हर हफ्ता में एक दफ़ा जुम्मा के रोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाता हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो इमिग्रेशन से, आपके उन मसाइल से, आपके उन सवालात से ही शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, मेरे शहज़ादों, गुजारिश ये है कि फिर एक दफ़ा वो फ़ज़ा और सवाल बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि जनाब क्या इमिग्रेशन खुल रही है? वो जो आपने बताया है, और फिर मेरे बाद दूसरे रोज़ दो चार और अफराद ने भी मुख्तलिफ हवालों से बताया। तो इमिग्रेशन के हवाले से दो चीज़ें थीं जिनके तफसील में फिर आपके सवालात मुसलसल आते जा रहे हैं कि उस सिलसिले में मेरे शहज़ादों, गुजारिश ये है कि कानून सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहा जा रहा है कि यूनान हुकूमत कह रही है कि हम इमिग्रेंट्स को जो ज़मींदार कामों से, शोबाजात से मुतल्लिक हैं, उनको लीगल करना चाहते हैं। अभी तक इसकी कोई ऐसी सूरत हाल वाज़े मौजूद नहीं। यानी कि बड़े सारे बच्चों ने, एक थोड़ी देर कबल बच्चा कहता है कि जावेद साहब, मेरे मालिक ने कहा है कि वो कानून आ चुका है, बस एक दो दिन में आप तक पहुंच जाएगा। तो कानून अभी तक वो जो बाकायदा बात थी और बाकायदा बात है वो ये है कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक ये सोच रहे हैं कि किस तरह जो है ज़मींदार शोबाजात से मुतल्लिक मज़दूरों को लीगल किया जाए। और तवक्को है कि वो जो मांग है, जो तलब है, जो ज़रूरत है इन शोबाजात में, वो पूरी नहीं हो पा रही। और इसलिए जो है इस कानून के आने की बड़ी तवक्को है। लेकिन तवक्को है, उम्मीद है, इंतज़ार है, अभी कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं। ये पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म यूनान जनाब क्रियाको मिचोताकी जो है वो यूनाइटेड नेशन में भी खिताब कर रहे थे। तो वज़ीर आज़म यूनान का कहना ये था कि हम लीगल प्रोसेस में इमिग्रेंट्स को रास्ता देने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इजिप्ट और बांग्लादेश वगैरह से हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ बातों का जिक्र किया। और हकीकत ये है कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा दुश्वारी और मुश्किल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एंट्री है यूरोप की, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और सरहदों पर हमें बड़ी ज़्यादा मुश्किल और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म यूनान का ये भी कहना था कि हम किसी सूरत इल्लीगल इमिग्रेंट्स को हौसला अफजाई नहीं कर सकते, और जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका प्रोसेस हम करने में बड़े कुशादा रास्ते बना रहे हैं। ये चीज़ें थीं जो कहीं गई प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक। यानी कि इम्कान मौजूद है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस मालिक मजदूर का कॉन्ट्रैक्ट, उन हवालों से, और जो यूनान में ज़र्री वीज़ों के हवाले से जो मौजूद अफराद हैं उनके हवाले से किस तरह लीगल किया जाना है, ये बातचीत हो रही है, शदोमत से हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर यूनान ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफार्म तक जाकर इस बात का इरादा किया है, इसको दोहराया कि हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से
لیگل جو پروسیس ہے امیگرینٹس کو وہ ہو سکتا ہے تو وہ ہم اس کو ضرور کریں گے۔ آپ نے مسائل کا بھی بڑا زیادہ ذکر کیا انہوں نے کہ ہمیں یہ مسئلے ہیں، ہم جو ایجنٹ مافیا ہے، جو اللیگل لوگ ہیں، جو ان کو سختی سے نبٹنا بھی چاہتے ہیں، اس لیے مختلف ملکوں سے ہم تعاون کی اپیل کر رہے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ جن ویویوسوں کو آپ نے وہ آج میں بس میں بیٹھا تو ایک معظم نامی بچہ تھا، تو ایسے بڑا پریشان حال مجھے فیل ہوا، تو وہ پوچھتا ہے جاوید صاحب وہ ویویوسیاں بند ہو گئی ہیں؟ تو میں نے پوچھا میرے شہزادے کون سی ویویوسیاں؟ تو کہتا ہے وہ جو ملتی تھی وہ ایک ادارہ تھا تو وہ اس سے بنتا تھا، تو میرا بس آنے والا تھا، پاسپورٹ بننے والا تھا، تو پھر میں نے کہا پھر آپ نے وہ ویویوسی لینے کی تیاری کی ہوئی تھی؟ کہتے جب ساتھی ویویوسیاں لے کے گھر کے چکر بھی لگائے ہیں تے پھر کہندا بڑا اوکھا جہا ہو جاندہ ہے پھر رکنا۔ تو میں نے کہا اچھا پھر، تو بہرحال کہتا ہے کہ لینا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے ماتھے اور آنکھوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ لینا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا شکر کرو بچ گئے۔ کہتا ہے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا میرے شہزادے میرے بچے، ایک لاقانونیت کے رستے پر اگر آج آپ کو رستہ مل گیا تھا، کل کو وہ مصیبت آپ کے سر پر گرنی تھی، تو شکر الحمدللہ کہ آپ کل کی مصیبت سے بچ گئے ہیں۔ وہ ویویوسیاں جو ہیں پچھلے ہفتے وزیر امیگریشن یونان نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ اس ویویوسی کا طریقہ کار، چونکہ یہ ویویوسیاں انسانی حقوق کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک دم آن لائن ان ویویوسی کو جمع کرانے کے بعد فوری طور پر وہ ویویوسی یا دیا پارامونی نہیں ملے گا اور اس کو 40 دن میں پروسیس کیا جائے گا، یعنی کہ اپلیکیشن کرنے والا کر سکتا ہے، لیکن حکومت یونان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، اس کی دیکھ پڑتال جانچ پڑتال کرنے کے بعد 40 دن کے اندر اگر انٹرویو ضروری ہوا یا ثبوت دلیل جو کوائف بھیجے گئے ہیں ان کی مکمل پڑتال کے بعد اگر اس قابل سمجھا گیا کہ ہاں واقعہ ہی سچ ہے، واقعہ ہی ثبوت اور دلیل ٹھیک ہے، تو پھر اس پر پروسیس کیا جائے گا۔ یہ میرے بچوں جو آپ کے ذہن میں یہ جو بات آئی ہے نا، وہ جی ایک ادارہ ہے، اس کا نام یہ ہے، تو ادارہ آپ کے نام سے آپ کی طرف سے اپلیکیشن بھیجتا ہے، اس کا اپنا کہیں بھی دخل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان ویویوسیوں کو اس طرح کے چیک اینڈ بیلنس میں ڈال دیا گیا ہے، اور میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب بڑے سارے نوجوانوں کو، بڑے سارے بچوں کو جنہوں نے یہ ویویوسیاں لی تھیں یا خدا نخواستہ کسی قسم کے اور 2 نمبر پیپر کاغذات وغیرہ لگائے تھے، ان کو 5 سال کی پابندی کا سامنا اور عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ بچے بڑے پشیمان ہیں، پریشان ہیں، اور آپ میں سے بڑے سارے نوجوان یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جاوید صاحب کیا اس ویویوسی کو اگر کینسل کرا دیا جائے تو کیا میں ٹھیک رہ جاؤں گا؟ میرے شہزادے کینسل کرانے سے بھی ریکارڈ وہی موجود ہے اور اس کے جاری رہنے سے بھی ریکارڈ، یعنی کہ ایک دفعہ آن لائن سسٹم میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس فرد نے 2 نمبری کی ہے، جعل سازی کی ہے، اور اس کا یہ نام پتہ اور یہ تفصیل ہے۔ تو بہرحال کسی وکیل سے، قریب ترین وکیل سے رجوع کر لیں تاکہ وہ آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے، کیا صورتحال کرتا ہے، اس کے مطابق پھر یہ تھا۔ اس کی تفصیل میں نے 2-3 روز پہلے بتا دی تھی، اس لیے آج اس کو مختصر کر دیا میں نے۔ اچھا، یہ تازہ ترین امیگریشن قوانین کے حوالے سے یہ امیگریشن منسٹری نے ایک انرگوپی رادیوو بایومیٹرکون دے دومینون، اچھا یہ انویسٹرز کے لیے جو ایک قانون موجود ہے کہ تیسرے ملک سے تعلق رکھنے والے وہ انویسٹرز جو یونان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے ویسے گولڈن ویزا کے نام سے بڑا واضح سمجھا جا سکتا ہے کہ بڑے سارے لوگ اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو آئے ہیں
یونان میں، اور بما فیملی آئے ہیں، بما اپنے پورے جو ہیں میاں بیوی اور بچوں کے سمیت آئے ہیں۔ تو حکومت یونان امیگریشن ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ 4 اکتوبر سے یہ ویزے آن لائن جاری ہو جائیں گے۔ ان کی وصولی، ان پر عمل درآمد 4 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ انویسٹرز کے لیے دنیا بھر سے غیر ملکی انویسٹر جو یونان میں آتے ہیں انویسٹمنٹ کے بیس پر، ان کے ویزے جو ہیں 4 اکتوبر سے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ پروئنسورس یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ صبح کے اوقات میں جو ہے ان کے ویزے اپلیکیشنز اٹینڈ کی جائیں گی ایپورگیو میتاناس تیپسی میں۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایپورگیو میتاناس تیپسی میں ان کی اپلیکیشن جو ہیں 4 اکتوبر سے لی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور قانون ہے وزارت امیگریشن کی طرف سے کہ جن کے اسائلم کارڈز، جن کو اسائلم کی اپلیکیشن کے بعد عادیہ پارامونی ملتا ہے، عادیہ دیامونی ملتا ہے، اور ان کے عادیے کا نام ADET رکھا گیا ہے، ADET۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، ان کی ATC NNOC وغیرہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ 31 اکتوبر 2023 جو ہے اس کے 31 اکتوبر 2023 میں جن کے ختم ہو رہے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ 30 سپتمبر تک وہ اپنی آن لائن اپلیکیشن کر دیں۔ جن کے 31 اکتوبر کو ختم ہو رہے ہیں ان سے حکومت یونان امیگریشن یونان کہہ رہی ہے کہ 30 سپتمبر 2023 کو آپ اس ڈیٹ تک، یعنی کہ آج 29 ہے، کل تک اپلیکیشن کر دیں۔ یہاں بڑی ضروری اہم بات سمجھتا ہوں کہ تمام ان نوجوانوں سے، شہزادوں سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس ایپی مکرون ہے، آپ کے پاس 3 سال والا ہے، ایکسیریٹیکوس لوگوس ہے، یا فار ایور ہے، یا کسی بھی قسم کا 10 سال والا ہے۔ اگر آپ کا عادیہ پارامونی، عادیہ دیامونی، اس کی مدت میعاد اگر ختم ہو رہی ہے تو برائے مہربانی کم از کم 3 ماہ قبل آپ نے وکیل سے رجوع کریں، اور تاکہ اس کی نظر میں ہو کہ کون سی چیزیں چاہیے اور کیا چیزیں اس میں درکار ہیں، وہ بھی ایک نظر قانون پر دوڑا لیں، اور آپ بھی ایک طائرانہ جائزہ لے لیں، تاکہ آخری وقت میں کہیں ایسے نہ ہو کہ جس طرح یہ قوانین آتے ہیں کہ اگر آپ کا عادیہ پارامونی اکتوبر کے آخر میں ہونا ہے تو سپتمبر سے پہلے اس کو اپلیکیشن کے لیے کر دیں۔ تو کئی دفعہ ایسے قوانین آ جاتے ہیں کہ وہ قانون آ جاتا ہے کہ 2 ماہ قبل آپ اپلیکیشن کو ضرور بھیجیں، تو پھر اس صورت میں اگر آپ آخری ٹائم پہ انتظار کر رہے ہوں گے تو وہ پھر کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اور خصوصی طور پر میں یہاں کہوں گا کہ وہ شہزادے جو ایپی مکرون لے کر مختلف دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں، جرمنی میں، اٹالیا میں، اسپین میں، جہاں جہاں کہیں آپ ہیں، آپ کا عادیہ جو ہے ایپی مکرون اس کا رینیو ہونا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ بڑے سارے ممالک میں جن بچوں نے، جن نوجوانوں نے اس کی رینیول نہیں کرائی، بعد میں انہوں نے بڑے سارے مسائل کا سامنا کیا ہے اور بے حد پریشانی اٹھائی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آپ پر بھی آئے، کم از کم 4 ماہ 3 ماہ قبل اپنے وکیل سے رجوع کریں، اس کو اتھارٹی دیں اور اس کو بتائیں کہ میں جرمن میں، فرانس میں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں ہوں، اور یہ میرا عادیہ ہے، اس کو رینیول کی اپلیکیشن بھیجنی ہے۔ وکیل کے پاس پڑا رہے، اس سے رابطے میں رہے، جب ٹائم آ جائے گا وہ اس پر کر دے گا۔ اچھا، ایک نیا اور قانون امیگریشن منسٹری نے یہ دیا ہے۔ اچھا، اس کا نام میخانسمو کاتاگیلیون کے نام سے یہ ایک انہوں نے ترتیب بنائی ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، اور اس لیے میں پولیتیسٹریتیس خوراس بورینا ایپووالی کاتاگیلیاس تون پروستاسیا تھیلون۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے آ رہے ہیں
یا یونان میں موجود کوئی بھی ادارہ، کسی ادارے کا کوئی افسر، کوئی پولیس والا، کوئی بھی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ سے ریسزم کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، بدتمیزی کے انداز میں یا رشوت مانگتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو حکومت یونان نے زیادہ وضاحت کے لیے، زیادہ کھلے کشادہ آسانی کے لیے یہ تیسرے ملک کے افراد کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن اپنا آپ کیس اندراج کرا سکتے ہیں، آپ کو کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ویب سائٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ویب سائٹ پر آپ جو ہے جا سکتے ہیں اور جا کر کاتاگلیہ کر سکتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ خبر کے طور پر اور لنک کے طور پر میں دے دوں گا، تاکہ انہوں نے ایک جو تفصیل دی ہے اس تفصیل کے بعد انہوں نے لکھا ہے ایسو دو سستین آن لائن ایپوولی کاتاگلیون، ٹھیک ہے، کاتاگلیاس، اور اس میں جب یہ جو لنک ہے اس میں جب جاتے ہیں تو پھر آگے فائل کھلتی ہے اور پھر آپ اپنے اس کا اندراج کراتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ اب معذرت سے آج میں ڈائریکٹ اس فقرہ جات اور امیگریشن پر شروع ہو گیا ہوں، کیونکہ بڑے سارے دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ یہ معاملات تھوڑا سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو کریں گے، دوسری بھی بات کریں گے ایک دو، لیکن یہ بڑی اہم ترین باتیں ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ اب یہاں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم اکثر و بیشتر چونکہ کمپیوٹر سے بہت دور ہیں، نیٹ اپلیکیشن، آن لائن اپلیکیشنز یا مختلف معاملات، تو یہ ساری چیزیں اصل میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اچھی ایکسیس رکھنے والا فرد جو ان چیزوں کا استعمال کرتا رہتا ہے اور ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کو زبان بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، مختلف ترتیب سے کر سکتا ہے، تو وہ کر لے تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اس میں وضاحت کی وجہ یہ ہے، فار ایگزامپل ایک پولیس والے نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی یا ریسزم کر دیا یا آپ کو تھپڑ مار دیا یا گالی بکواس کر دی یا کچھ بھی، تو میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ بے شک یہ آن لائن کاتاگلیہ موجود ہے، بے شک پولیس اسٹیشن آپ جا سکتے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں، لیکن میرے شہزادوں گزارش یہ ہے کہ جب آپ خود جائیں گے تو بڑے سارے، یہ اگلے دن ایک ریسٹورنٹ پر ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک فاسسٹ نے ہمارے ایک نوجوان بچے کو تھپڑ مارا، گریبان دبایا، اس کا سانس دبا دیا کہ اس کی ہلاکت کا خدا نہ خواستہ کہیں سبب نہ بن جاتا، تو وہ فوراً بچہ گیا پولیس اسٹیشن، جا کے اس نے کیس درج کرا دیا۔ اسی طرح بڑے سارے نوجوان زندگی میں کوئی لیبر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فاسسٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نسل پرست آپ کو مطلب زد و کوب کر دیتا ہے، یا کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو ہر حال میں، تو ان میں چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل ایک نسل پرستانہ حملہ ہو گیا، میں ایک جز پر آپ کو اس کی وضاحت کرتا چلوں، تو ایک فاسسٹ نے آپ کے وطن کو گالی نکالی، آپ کے دین کو، مذہب کو گالی نکالی، آپ کی رنگ اور نسل کو گالی نکالی، تو یہ سب سے بھاری، قانون کے مطابق یہ سب سے بھاری گالیاں ہیں، اور یہ ثبوت اور دلیل ہے کہ وہ ریسسٹ تھا، نسل پرست تھا، وہ آپ کو رنگ، نسل، ملک، ملت کی وجہ سے یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ اچھا، اس نے 10، 20، 50، 100 گالیاں جو ماں بہن یا ہمیں بہت زیادہ غصہ دلانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکالی، تو ہمارے معاشرے میں چونکہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو گالی ہے یہ سب سے زیادہ مجھے اس پر تکلیف ہوئی ہے، تو قانون کے حوالے سے قانون کہتا ہے کہ ایک گالی پر 3 ماہ کی سزا ہے، اور دوسری رنگ، نسل، ملک و ملت کی گالی پر 10 سال کا وہ ریسزم کا وہ سزا اس تک جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، نصیحت کروں گا کہ میرے بچوں، فی سبیل اللہ، اللہ کریم کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، اور آپ سے ایک شکریہ کا بھی طلبگار نہیں، ایک پانی کی بوتل کا بھی طلبگار نہیں، اور اس لیے کہ گپ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن شاید آپ کے لیے خیر کا سبب بن جائے، اس لیے یہ سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ کریم
قبول کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ ضرور مشورہ کریں، فوری مشورہ کریں، ایک دن نہیں تو دوسرے دن۔ اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، بڑے سارے واقعات ہو رہے ہیں، جہاں کہیں بھی اگر آپ کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے تو اس کا واٹس ایپ پر میسج فوری طور پر بھیج دیں۔ واٹس ایپ کو روزانہ میں دیکھتا ہوں، ہر وقت نہ اس کا جواب فون اٹھا سکتا ہوں تو نہ ہی اس کا جواب فوری طور پر کئی دفعہ دے سکتا ہوں۔ تو دن میں ایک دفعہ جب بھی موقع ملتا ہے اس کے تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اس کے جوابات دیتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں کہ کیا آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اپنی اگر خدا نخواستہ کہیں آپ کو فاسسٹ نے مارا ہے، جھگڑا کیا ہے، یا کسی فیکٹری مالک نے یا کسی بھی جگہ پر، تو فوری طور پر آپ نے برائے مہربانی اپنی تصاویر لے لینی ہے قریب سے، ان کو محفوظ کر لینا ہے۔ اسی اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن حادثہ ہوتا ہے تو تازہ ترین وہ تصاویر قریب سے لے لینی ہے، یعنی کہ دور سے نہیں، جہاں وہ زخم ہے، چوٹ ہے، نشانات ہیں، فوری طور پر وہاں سے قریب سے۔ اس کے بعد پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے، فوری طور پر ہاسپٹل میں جانا ہے۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم شدید ترین چوٹ آ گئی، دانت ٹوٹ گیا، بازو ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، کوئی اینی زیادہ لگی نہیں، تو گھر چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ گواہان کے ساتھ، اس واقعے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چوٹ لگی تو آپ کیا ہاسپٹل گئے؟ اگر سنجیدہ ثبوت، وہ ظاہر ہے ججمنٹ چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ ہاں چوٹ لگی جس کی وجہ سے فوری طور پر ہاسپٹل گیا۔ اور اگر آپ ہاسپٹل نہیں جائیں گے تو پھر وہ جج جو ہے، وہ ججمنٹ کرنے والا، وہ جو اس کو ثابت دیکھنا چاہتا ہے، وہ جب دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ شاید اس کو کہیں کہانی میں کچھ اور ہے جو اسی وقت ہاسپٹل میں نہیں گیا۔ رزلٹ سے، نتیجے سے، میڈیکل رپورٹ سے اصل میں وہ آپ کا کیس مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فوراً آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور فری وکلا، یہ ریسزم اور فاسسزم کے حوالے سے یونان میں کافی سارے ایسے ہمارے ساتھی وکلا ہیں جن کا یہ اعلان ہے کہ اس سلسلے میں کسی پائی کی، پیسے کی، سینٹ کی ضرورت نہیں، ہم رضاکارانہ حاضر ہیں۔ اور پچھلے تقریباً 8-10 سال میں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بے شمار افراد کو اس سلسلے میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹوٹل سپورٹ ملی ہے، حتیٰ کہ شہزاد لقمان کے کیس کے حوالے سے 10 سال اس کیس کی پیروی کی، اور 10 سال میں 1 سینٹ 1 پائی کی بھی ضرورت نہ تھی، کیونکہ بغیر فیسز کے ہمیں وہ وکلا ہمارے ساتھی میسر ہیں، ان کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ کے بغیر اگر آپ جائیں گے تو وہ ایک طرف 3 ماہ کا وہ کیس ہے اور دوسری طرف 10 سال کا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک مشورہ کیوں بڑا ضروری ہے کہ ایک ہمارے ساتھی، اب ان کا نام میرا خیال فاروق ہے، اور بڑے سارے ساتھیوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کہانی کو دبا جاتے ہیں، اپنے امیگریشن لاز کو نہیں جانتے، اپنے حقوق کو نہیں جانتے، تو پھر میرے بچوں انسان کمزور رہتا ہے۔ تو اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جانیں، کوشش کریں جانیں۔ یہ ٹک ٹاکوں کی یہ جو ایسے ایسے کرتے سارا دن ضائع کر دینا، برباد کر دینا، اس کی جان چھوڑیں، اپنے حال پر رحم کریں۔ میرے بچوں یہ اچھا نہیں لگتا، آپ 7 سمندر پار آ کے بھی ساری زندگی گزر جائے، زبان نہ آئے، امیگریشن لاز کا نہ پتا ہو، آپ کے اپنے حق کا نہ پتا ہو، مالک اور مزدور کے جو قوانین ہیں اس کا نہ پتا ہو، اگر پرابلم پیدا ہو جائے تو کہاں جانا ہے، کہاں رپورٹ کرنی ہے، ساری زندگی گزر جائے، 20 سال گزر جائیں، اور پھر مجھے فون جب آپ کرتے ہیں نا، جاوید صاحب مالک میرا حق نہیں پہ دینا، تو میں کتنے جانا ہے، کی کرنا ہے، میں آون لیا ملن، تو ایپیتھیورسی ارگاسیا اس ادارے کا نام ہے، پرگیو ارگاسیا بھی اسے کہتے ہیں۔ مالک اور مزدور کا کوئی لین دین ہے تو میرے بچوں، میرے شہزادوں، بڑے پیارے ہیں آپ، لیکن یہ جان لیں تاکہ اور زیادہ پیارے بن جائیں۔ تو فاروق کی بات کر رہا تھا، اور میگارا میں پرویز ہیں، اسی طرح جگہ جگہ میں ہمارے بڑے سارے نوجوان بچے، 2 گز کے نوجوان بچے ہیں، 6 نوجوان ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ فاروق نے ایک کیس دائر کیا جس کے بدلے میں اب مالک جو ہے
उसने केस ये कर दिया है कि झूठा केस उस पर दायर कर दिया है। झूठा केस दायर करके कहता क्या है मालिक कि भाई ये जो जिसने मुझ पर केस दायर किया, इसने मुझ पर झूठा केस दायर किया, ये मुझसे 50,000 यूरो मांगता था और मुझे धमकियां लगाता था कि अगर तुमने मुझे 50,000 यूरो ना दिया तो फिर मैं तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारी फैक्ट्री है, उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। हकीकत है कि एक पुलिस वाला या एक ग्रीक फैक्ट्री ओनर जिसके पास 100, 200, 400 अफराद काम कर रहे हैं, अगर आप कानून नहीं जानेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे यार पुलिस वाला है, ये थानेदार साहब है, ये जनाब एक बहुत बड़ा फैक्ट्री ओनर है, इसके पास 100 बंदा काम करता है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ। इस सोच को मेरे बच्चों चेंज करें। ये सोच उधर हमारे मुल्कों में है कि अगर एक बेचारा चपड़ासी भी है ना तो उसका हकीकतन में बड़ा इख्तियार है, लेकिन यहाँ अब वहाँ मैं ना जाऊं। यहाँ ऐसा है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप ठीक हैं, तो उसके पास 10,000 मुलाजमीन भी हैं तो तब भी आपका बाल बीगा नहीं कर सकता। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपने क़याम करना है, आपने खड़े होना है, और यूनानी कानून जो है वो आपका इस तरह तहफ़्फ़ुज़ करता है जिस तरह रियासत माँ के तौर पर एक माँ एक मुर्गी जैसे तहफ़्फ़ुज़ करती है ना कि चील आ जाए या कुछ, तो वो ऐसे पर बखेर के ऐसे गुस्से में आके वो चील हो या कोई भी उसके बच्चों को देखने वाली चीज हो उसके सामने हो। रियासत असल में कहते ही उसे है ना, स्टेट कहते ही उसे है, हुकूमत उसे कहते हैं कि कोई जालिम, कोई आपके हकूक गस्ब करने वाला आपकी तरफ हाथ बढ़ाए तो स्टेट उसका हाथ ऐसे उचक ले और उसे कहे कि बदमाश हाथ नीचे करो। पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी का ये काम है कि इसकी इज्जत को महफूज करना स्टेट का काम है। और जहां ये ना हो, ना वो स्टेट होती है, ना वो रियासत होती है, ना वो हुकूमत होती है, और ना ही वहां वो बेचारे जगे बादशाह होते हैं, जलील बादशाह, उन्होंने वैसे ही अपना नाम ये रख लिया होता है। अच्छा, तो गुजारिश ये कर रहा हूं कि इस अब अगर एक मजदूर यहां पांव पीछे कर लेगा या एक फासिस्ट के सामने या एक पुलिस वाले के सामने पांव पीछे कर लेगा, तो फिर वो जरूर फासिस्ट, वो जरूर मालिक आपको दबाएगा। अब मैं गारंटी और चैलेंज से ये कहता हूं कि बड़े ही मालिकान ने ऐसा किया। जब नौजवानों ने, मजदूरों ने अपने पांव ठीक रखे, अपना यकीन ईमान ठीक रखा, तो अदालत में पता है क्या, अदालत जब पुलिस वाले के खिलाफ होती है ना तो फिर उसकी नहीं सुनती, मजदूर की सुनती है, मालिक की नहीं सुनती। मालिक अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि अदालत उठा के ऐसे पेपर जज नीचे फेंकता है, वो कहता है तुम्हें जब इसने हक मांगा, जब इसने कहा कि मेरे हकूक नहीं देते, तब तुम्हें याद आया कि इसने चोरी की है, इसने तुम्हारी फैक्ट्री को लूट लिया है, इसने तुमसे 50,000 यूरो रिश्वत मांगी है, तब याद आया। यकीन करें अदालतें जज करख्त लेजे से उनसे पेश आते हैं। लेकिन बात यह है कि मेरे बच्चों, वो कहते हैं इट्स द मैन बिहाइंड द गन। गन, बंदूक, टैंक, गोला, तोप खुद नहीं चलती, उसको चलाने वाला जो है मजबूत इरादे का हो तो तब वो चलती है और तब जाके वो अपने निशाने पर लगती है। अगर आप खड़े ना हो तो फिर आपकी मदद पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती, और अगर आप खड़े हो जाएं तो अल्लाह जहां से चाहेगा आपकी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देगा। ये बड़ी अहम बातें हैं। और रेसिज्म जहां साबित हो जाए, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो यूनानी कानून आपको राह देता है कि साबित होने की सूरत में आपको पेपर्स, लीगल स्टेटस दिया जाएगा। जिस तरह ये कामीनिया में हमारे बच्चे अजीम, हमजा, अली रजा, अरसलान, दाऊद, इन सब बच्चों को एक रेसिस्ट में वो डराया गया, धमकाया गया, वो उन्होंने हमला किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पेपर मिले। अशफाक चौटाला को पेपर मिले, सैकड़ों बच्चों को पेपर मिले। किस किस का बताऊं। तो जो बच्चे इन बातों को दबा जाते हैं उनके पेपर फिर
ان کو حق ہوتا ہے لیکن نہیں مل سکتے. اسی طرح لیبر ایکسیڈنٹ میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں، سنگین نقصان کی صورت میں بھی آپ کو ان کاغذات کی صورت میں لیگل پیپرز مل سکتے ہیں اگر آپ نے تھرو پراپر چینل درست طریقے سے، درست مشورے سے اپنا پروسیس جاری کیا ہو. تو 2 نمبر ویویوشن کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں جو آپ کا فیوچر بھی برباد کر دیتی ہیں. تو میرے بچوں، کیوں نہ اچھے اور درست اور جائز طریقوں پر عملداری کر کے تو اپنے حق اور حقوق کو حاصل کیا جائے. اچھا جی، آتے ہیں جناب. اچھا، اب اس سے پہلے کہ یہ ہے، اور میں جتنے ہمارے کشتی حادثہ کے وکٹمز ہیں ان جیسے یاسر ہیں، مطلوب ہیں، عادل ہیں، علی حسن ہیں اور بڑے سارے سید تقی ہیں. تو اس طرح ہے کہ ہم اگلے ہفتے ایک ترتیب پلان آرگنائزیشن کر رہے ہیں لا ایسوسیشن کے وکلاء کے ساتھ، مختلف انسانی حقوق کی جماعتوں کے ساتھ، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ایک ترتیب بن رہی ہے کہ آنے والے 1-2 ہفتے کے اندر 2-4 بڑے اس پر اہم نکات ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے. تو جتنے ہمارے بچے بچ گئے تھے ان کو بھی آواز دیتا ہوں، سلام کہتا ہوں کہ آؤ بچوں، مل کے وہ کہتے ہیں کہ ایک طاقت بندہ بن سکتا ہے اور اپنی اپنی جگہ پر اکیلا بیٹھ کر اپنے حقوق حاصل کرنا مشکل نہیں، اکثر و بیشتر ناممکن ہوتا ہے. تو آئیں، جو ہمارے نوجوان بچے جیسے پیریا سے علی حسن کہتے ہیں کہ، بلکہ وہ عادل کہتے ہیں، دونوں کے بھائی ہیں کہ ہم آنکھیں ایسی رکھتے ہیں کہ کہیں سے آواز آ جائے تو ان کے لیے شاید کچھ ہم کر سکیں، شاید کچھ ایسا ہو سکے. تو مجھے تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مجرمان کو ڈھونڈیں گے جن کی وجہ سے ہمارے وہ بچے کشتی میں ان کے سامنے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور انہوں نے ان کو نہ بچایا. بہرحال میں انشاءاللہ رابطہ کروں گا فی البدی صاحب سے، تو پھر انشاءاللہ میٹنگ کر کے اگلا حکمت عملی اس کو طے کریں گے. علی حسن، آپ کو میرے شہزادے خوش آمدید پروگرام میں ویلکم. علی حسن لکھتے ہیں، سر میرا سلام ہے، میرا سوال ہے کہ کیا اسائلم کے ثبوت 7 سال کے قانون میں قبول کیے جائیں گے اگلے سال؟ اچھا، قانون جو نیا کودیکا میتاناس تپسی ہے، اس میں میرے شہزادے علی حسن آپ بھی سن لیجئے اور دوسرے جو نوجوان ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ قانون کہتا ہے نیا کودیکا میتاناس تپسی کہ 1 جنوری 2024 سے اسائلم کے ثبوت تسلیم نہیں کیے جائیں گے. یہ قانون کی 2 ٹوک واضح بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اس کے ساتھ آپ نے اپنے وکلاء سے قریب سے رابطہ رکھیں تاکہ وہ آپ کے پیپرز کو جانچ پڑتال کر کے دیکھیں کہ اب یہ نہیں تو پھر اور کیا اس کی جگہ آپ کی قانونی چارہ جوئی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اچھا جی، فلک آزاد تشریف لائے، خوش آمدید جناب. فلک آزاد صاحب کو کہتے ہیں شاید پاکستان میں گریس امبیسی سے فارم تصدیق کروانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گریک امبیسی اسلام آباد کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جایا جاتا ہے اور گریک امبیسی ان پاکستان اسلام آباد لکھا جاتا ہے تو اس کے سارے نمبر، اس کی میل، اس کے ایڈریس وغیرہ آ جاتے ہیں. ان کو میل کی جاتی ہے اور میل کے ذریعے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، ان کی تصدیق کے لیے مجھے ٹائم اپوائنٹمنٹ چاہیے. تو جب وہ آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ دے دیں اس کے مطابق پھر آپ جاتے ہیں اور اپنے پیپرز کی تصدیق کرا لیتے ہیں. پیپرز کی تصدیق کے لیے فارن افیئر پاکستان سے اس سے قبل پیپر اٹیسٹ کروانے وہ ضروری ہے. اچھا، اگر فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی شہزادہ نوجوان یہاں ہے اور اتھارٹی لیٹر بھیج کے کسی اپنے عزیز کے ذریعے، اپنے بھائی جان، بابا جان، کسی بھی
عزیز و اقارب کے ذریعے آپ کرانا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے ایک اتھارٹی لیٹر بھیجیں گے اور پھر اس اتھارٹی لیٹر اس میل میں بھی اس کا نام لکھیں گے، اس اتھارٹی لیٹر پہ بھی نام مینشن ہوگا، تو اس طرح اس اتھارٹی سے بھی آپ کے عزیز و اقارب بھی ان پیپرز کو تصدیق کروا سکتے ہیں۔ تاخیر بڑی کرتے ہیں لیکن پھر ہر امبیسی کا اپنا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ اچھا جی، میر رضوان صاحب ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگر ملک لیٹر دے دے، مالک لیٹر دے دے، کیا اس پر ویویوسی جو بنتی ہے مل سکتی ہے کیا؟ اچھا، شہزادے مالک کے کسی قسم کے لیٹر سے کوئی پیپر ویویوسی نہیں بنتی۔ مالک کرتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل عادیہ ارگاسیہ جو ہے، عادیہ ارگاسیہ مالک نے پیریفیریا کو وہ لیٹر بھیجنا ہوتا ہے۔ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن ہوتی ہے کہ بھائی میں زمیندار ہوں اور میرے پاس یہ کام ہے اور یہ نوجوان، آپ کا نام، آپ کی تفصیل ہوتی ہے، وہ پیریفیریا کو بھیجتا ہے اور پیریفیریا پھر اس کا جواب دیتا ہے، یعنی کہ لیٹر نہیں دیتا، آپ کی درخواست بھیجتا ہے پیریفیریا میں، اور اگر قانون ہو تو اس پیریفیریا سے آپ کو جو بھی عادیہ ارگاسیہ کا قانون ہو یا جو بھی ہو اس کے مطابق پیریفیریا اس کو آگاہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ طریقہ کار۔ بلال جاٹ صاحب آگے ہیں اور بلال جاٹ صاحب کو خوش آمدید جناب، اور لکھتے ہیں کہ میرا اسائلم ریزیڈنٹ 3 سال والا دوبارہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، میں 7 سال والے پیپرز لے سکتا ہوں ان سے؟ اچھا میرے شہزادے بلال جٹ، آپ کو اور آپ جیسے دوسرے شہزادوں کو میری طرف سے خاص توجہ سے یہ بات سن لیجئے کہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اے ڈی ٹی یعنی کہ اسائلم کی طرف سے ملے گے جو پیپرز ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو آپ اس کا جب دورانیہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے سے 3 4 5 ماہ قبل کسی وکیل سے رجوع کریں اور اس وکیل کو ان کی ویلیڈیشن کے دوران ختم ہونے سے قبل، مدت میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ نے وکیل سے ملنا ہے، اور یونانی قانون میں اس کا راستہ موجود ہے، کئی افراد نے اس طرح کیا ہے کہ اندر سے ہی آپ کے پیپرز کی لائن چینج کر دی جائے کہ بھائی میرے پہلے مسائل تھے، اب میں اس یونائٹڈ نیشن کی اسائلم کارڈ سے نارمل لیگل امیگریشن کے رستے پر جانا چاہتا ہوں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور 7 سال والے قوانین سے بھی زیادہ وہ بہتر ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ وہاں سے ہی چینج ہو جائے گا۔ 7 سال والے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ پھر دوبارہ ایک دفعہ جب اپلیکیشن کی جاتی ہے تو 1 سال 2 سال 3 سال جب تک وہ پیپر اپلیکیشن رہتی ہے آپ کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس پر نہ آپ سفر کر سکتے ہیں، نہ آپ کام کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی دوسرے عام کا وغیرہ جو ہیں وہ بھی سارے ڈسٹرب ہونے کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو اور آپ جیسے سارے نوجوانوں کو جن کے پاس اسائلم کارڈز ہیں، میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ یونانی امیگریشن قوانین میں آپ کے لیے اندر سے راستہ موجود ہے، آپ کو باہر آنے کی حاجت نہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ چاہیں کہ 7 سال والے پیپرز جمع کرانے ہیں، میں آپ کو روکتا ہوں کہ آپ کو نہیں کرانے چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ کا زیادہ فائدہ نہیں، تو زیادہ فائدے کی طرف جائیں۔ اگر اب تیسری آخری شکل ہے کہ اگر ختم ہو چکے ہیں اور آپ کے رینیو نہیں ہوتے اور ہونے کا بھی کوئی اسباب چانس نہیں، اور آپ بالکل نہ رینیو کرا سکتے ہیں اور نہ دوسری طرف جا سکتے ہیں، تو پھر 7 سال والے ہی وہ بامر مجبوری کرانے پڑیں گے، پھر وہ آپ کر لیجئے، پھر آپ کے پاس کوئی راستہ چارہ شاید نہ ہو۔ شاکر حسین صاحب ہیں، خوش آمدید شاکر کو، اور شاکر کہتے ہیں پاکستان گریس امبیسی فیملی ویزا نہیں دے رہے، ٹائم اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہے، فیملی آئی پی اپوائنٹمنٹ ہی میرا خیال لکھا ہوا ہے، اسپیلنگ میں کمی بیشی فیل کر رہا ہوں، اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہے۔ ہاں جی، اپوائنٹمنٹ میں وہ
کافی مسائل موجود ہیں، اور اگر فیملی کے حوالے سے وہ اپوائنٹمنٹ دے بھی دیں، ٹائم دے بھی دیں، تو پھر بھی یہ پچھلا 2011 سے یہ مسلسل ان کا ایک معاملہ ہے، جس کے معاملے کی وجہ سے پاکستان سے فیملیز صرف 2% زیادہ سے زیادہ آئی ہیں۔ 98% فیملیز کو کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ روکنا ہے، اور روکتے ہیں۔ اب حال میں پچھلے ہفتے وزیر اعظم یونان جناب کریاکو میچوتاکی جب یونائٹڈ نیشن میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے 2 ممالک کا خصوصی طور پر ذکر کیا، ایک مصر اور دوسرا بنگلہ دیش، کہ ان سے ہمارے زیادہ جو ہے معاہدے ہو رہے ہیں امیگرینٹس کو لینے کے لیے۔ تو بھارت سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کا بھارت کا بھی وزیر اعظم آیا تھا، تو ان سے بھی معاملات ہوئے۔ تو اس طرح یہ اصل میں میرے شہزادوں تھوڑے لفظوں میں گزارش یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو سفیر ہوتے ہیں، جو آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں، وہ اگر کام کریں تو رستے کھلتے ہیں، وہ اگر بیچارے آرام ہی کرتے رہیں، سستی کاہلی غفلت میں ہوں، نالائق اور نااہل ہوں، تو پھر وہ بیچارے ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں کھول سکتے۔ تو بڑے سارے مسائل ہیں، بڑے سارے معاملات ہیں، تو اس وجہ سے آج میں کسی زیادہ سختی میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اگلا سوال لیتے ہیں جناب۔ چودھری ولید چوہان صاحب ہیں، خوش آمدید چوہان صاحب۔ کہتے ہیں سر، یونان میں لیگل پیپرز ملنے کے چانسز ہیں یا بس جھوٹی افواہیں گردش کر رہی ہیں؟ جو پیپر دیے جائیں گے جھوٹ ہے یا سچ؟ اچھا، اس سلسلے میں چوہان صاحب ایسا ہے کہ جو پیپرز دیے جائیں گے، اب حقیقت یہ ہے کہ اس کی صرف اور صرف ایک بات ہے، ابھی اس کا نہ کوئی قانونی مسودہ نیشنل اسمبلی یونان میں پیش کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی امیگریشن منسٹری سے کوئی وضاحت ڈیٹیلز آئی ہیں۔ ہاں، بات ضرور موجود ہے، اور باقاعدہ امیگریشن وزیر نے یہ بات کی، اور پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشن میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم یونان نے بھی اس پر بات کی کہ ہم لیگل مزدوروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے لیگل رستے ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن انلیگل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی سے ہم ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات حکومتی اراکین کی طرف سے، وزیر کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے واقعتاً موجود ہے۔ اب کب اس کو کرتے ہیں یا کب نہیں کرتے، اس بات کے بارے میں اگر کوئی قانون آ جاتا ہے تو پھر کہا جا سکے گا کہ یہ 100% بھائی اب سچ ہے۔ ابھی تک بات ہے، اور بات بھی اعلیٰ ترین حکومتی اراکین کر رہے ہیں۔ اچھا جی، خالد محمود صاحب ہیں، اور خالد محمود کہتے ہیں کہ میرے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، میں کتنے مہینے پاکستان رہ سکتا ہوں؟ میرے بچوں، میرے شہزادوں، کون سا ریزیڈنس پرمٹ ہے؟ جرنل ایک فارمولا طے کر لیجئے، سن لیجئے کہ کسی بھی قسم کے 3 قسم کے فار ایگزامپل ریزیڈنس پرمٹ ہیں۔ ایک ہے 3 سال والا، 2 سال والا، ایک ہے ایپی ماکرون، اور ایک ہے بہت پرانے جو شہزادے ہیں جن کے پاس فار ایور ہے، 10 سال والا ہے یا فار ایور۔ زیادہ تر تعداد میں یہی ہے، 2 سال والا، 3 سال والا، 5 سال والا، جسے ایپی مکرون کہتے ہیں۔ تو جن کے پاس، نوجوانوں کے پاس، ویسے تو آپ کو اپنے وکیل سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی امیگریشن، کسی بھی قسم کی ویوسی، آدیا پارامونی، آدیا دیامونی، ان کے اصل میں کس ایکٹ کے تحت، کس قانون کے تحت وہ بنا ہے، اس میں حقوق ہوتے ہیں، حقوق اور ڈیوٹیز، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ طور پر تو اپنے وکیل سے اس کے متعلق مشورہ لینا چاہیے۔ اچھا، اس میں اب ایسا ہے کہ جرنل میں بتاتا چلوں کہ 3 قسم کے زیادہ بنیادی طور پر ہیں، بلکہ 4 قسم کے۔ ایک جو 2 یا 3 سال کا ہے، تو اس میں قانون آپ کو جرنل ہدایت ایڈوائز کیپٹل لیٹرز میں کہتا ہے کہ بھائی جس تاریخ سے، اب سال کا گننا آپ نے نوٹ کر لیں، جس تاریخ سے وہ اجرا ہوا وہاں سے سال شروع ہوتا ہے۔ جس آدیا پارامونی یا آدیا دیامونی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کتنی مدت آپ رہے ہیں، جس تاریخ سے وہ جاری ہوا
اس سے 1 سال کے دوران اگر آپ گئے ہیں تو 6 ماہ سے 1 روز بھی قانون کہتا ہے کہ آپ نے زائد نہیں رہنا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھیں نا، تو بسا اوقات کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، تو دوسری ٹوکری میں بھی کچھ بچا کے بھی رکھنے چاہیے۔ کبھی بھی میرے بچوں 6 کے 6 ماہ آپ سارے کے سارے نہ گزارا کریں، کچھ دن بچا کے رکھا کریں تاکہ اگر کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑے تو پھر آپ جا سکیں۔ 6 ماہ سے 1 روز بھی آپ زائد رہیں گے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کیا وہ وجہ تھی کہ آپ بیڈ پر تھے، آپ سفر نہیں کر سکتے تھے، فلائٹس نہیں تھیں، اور وہ مستند ایسے ثبوت ہونے چاہیے جن کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ دوسرے نمبر پر یہ 2 سال کے 3 سال کے حوالے سے ہے۔ ایپی مکرون کے حوالے سے یہ ہے، قانون وضاحت کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے 11 ماہ رہ لیں، 12 ماہ سے 1 روز بھی آپ کا زائد ہوا تو آپ کو وہی آبجیکشن ہے کہ پھر آپ 1 دن بھی 12 ماہ سے زائد یعنی کہ 1 سال سے زائد 1 دن بھی نہیں رہ سکتے۔ قانون یہ کہتا ہے پوری کی پوری لمٹ کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 سال والے پیپرز ہیں اور فار ایور کے پیپر ہیں۔ فار ایور والے بڑے سارے لوگ یونانی قانون آج سے ویسے جرنل اس پر قوانین و ضوابط وہی اب لاگو ہوتے ہیں کہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں رہنا، لیکن کچھ پرانے ساتھی 5 سال سے بھی غائب ہیں، کئی 8 سال سے بھی غائب ہیں، کئی جو ہیں وہ 10 سال بعد بھی آ رہے ہیں۔ فار ایور والے ہمارے شہزادے جو پرانے سینئرز ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ بڑی لمبی مدت رہ چکے ہیں تو آپ کی آگاہی کے لیے میں آگاہ کرتا چلوں کہ بڑے سارے ساتھی 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال اس سے بھی زیادہ عرصہ رہ کے آپ کے فار ایور پیپرز ہیں، آپ پھر بھی سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کے اپنے ممالک میں اگر آپ کی وہ امیگریشن اتھارٹی وہ بیچارے رشوت کے مارے اگر ان کو پیٹ درد ہے وہ رشوت کی وجہ سے آپ کو کہہ سکتے ہیں، یونانی قانون آپ کو نہیں روکتا، یونانی قانون آپ کو نہیں روکتا، آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ملکوں میں ممکن ہے کہ کوئی بیچارہ رشوت کا نشئی آپ کو روکے، تو پھر اس صورت میں یہ کر لیں کہ ایک ایئرپورٹ سے دوسرے پہ چلے جائیں، شاید کوئی ایسا بھی ہو جو رشوت کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہو، تو اس طرح ایک کوشش کاوش کر کے آپ آ سکتے ہیں۔ ہمت نہ ہارے تو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ بڑے سارے ساتھی آئے ہیں، تو یہ ہے جناب جو آپ کے سوال کے جواب میں کافی سارے دوسرے ساتھیوں کا بھی میں نے جواب دے دیا۔ ثاقب جاوید آگے ہیں اور خوش آمدید پروگرام میں شہزادے کہتے ہیں کہ A2 کے امتحانات کب تک ہوں گے؟ ابھی تک حکومت نے منسٹری آف ایجوکیشن نے اناؤنس نہیں کیا، توقع کی جا رہی تھی کہ سپتمبر میں آ جائے گا، لیکن آج 29 ستمبر ہے، آج تک اعلان نہیں کیا گیا۔ تو آپ جو بھی نوجوان A2 A1 B1 2 3 میں ایلینواتھیا میں ایگزام کرنا چاہتے ہیں ان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ لازم کسی سکول کو رجوع کریں، فری کلاسز موجود ہے۔ بغیر سیکھے امتحان میں جانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یا فیل ہونا یا نقل لگانی۔ اپنی عزت کو آنر کو نہ بھیجیں میرے بچوں، جب نقل لگائیں گے تب بھی آپ کی آنر زمین پر گرے گی، جب رشوت کے لیے دیکھیں گے کوئی جگاڑ کس طرح کس کو کہنا ہے تب بھی آپ کی پرسنالٹی برباد ہو جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسرا کوئی عزت آپ کی کا خیال رکھے یا نہ رکھے، آپ کو ضرور رکھنا چاہیے۔ سجاد محبوب صاحب ہیں اور کہتے ہیں کہ 7 سال والے قانون کے پیپر مل جائیں گے یا نہیں؟ میرے شہزادے سجاد کیوں نہیں ملیں گے؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ٹھیک ہے، آپ کی دلیل ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے پیپرز جمع کرائے ہیں تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پیپر ملیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ثبوت 2 نمبر ہیں یا کوئی کمزور ثبوت ہیں تو اس میں پھر اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، قدیر صاحب ہیں، قدیر لکھتے ہیں کہ انسیما چیک کرنے والی ویب سائٹ کون سی ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں میں چیک کر کے دیکھتا ہوں اگر لنک بھیجا جا سکے۔ ویسے انسیما چونکہ ایکا سے متعلق ہوتا ہے، ایکا کی ویب سائٹ
अब एफ का के नाम से है, तो यकीनन एफ का अगर आप लिखेंगे तो उसमें एप्लीकेशन करने की तमाम जितने भी उनके एनसीमा चेक करना है या कोई एप्लीकेशन करनी है या किसी भी किस्म का, तो एफ का आप लिखेंगे तो आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। अच्छा जी, सना की तरफ से सवाल है कि आप वेव्योसी पर सफर कर सकते हैं। जनाब, कौन सी वेव्योसी है और किस तरह की वेव्योसी है, इसके बगैर ये मैं बता नहीं सकता। वेव्योसी अगर तो फॉर एग्जांपल वो पैसों वाली है जो 300-400 यूरो और मुख्तलिफ नामों से ली गई है, तो उस पर मैं समझता हूँ कि अब चूंकि वजारती हुक्म जारी हो चुका है और अक्सर व बेशतर उन पर शदीद चेक एंड बैलेंस का अमल भी जारी हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जब वजीर ने बाकायदा आर्डर जारी कर दिए हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनको खतरा लाहक हो चुका है। अच्छा जी, यावर इश्तियाक साहब हैं, खुश आमदीद। लिखते हैं कि हैप्पी मैक्रोन रिन्यू करवाने के लिए क्या चाहिए, कितनी छुट्टी की शर्त है? अच्छा, छुट्टी की शर्त ये जो हैप्पी मैक्रोन है ना, बराए मेहरबानी इसके लिए कोई शराइत वगैरह नहीं है, लेकिन इसके लिए आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं ये है, और छुट्टी वही है कि 1 साल से अगर एक भी दिन आप ज्यादा गए तो फिर आपका मसला बनेगा। वैसे हैप्पी मैक्रोन की पहली दफा जो तरतीब है, मैं समझता हूं कि उस तरतीब को ज़हन नशीन रखना चाहिए। 10 माह से ज्यादा हो तो हैप्पी मैक्रोन जमा नहीं हो सकता, और इस चीज को ज़हन नशीन रखना चाहिए। और बाकी जो है इसके लिए बुनियादी तौर पर ये सबसे आसान तरीन रिन्यू होने वाला जो है आदिया पारामोनी है, लेकिन बुनियादी तौर पर जाहिर है पासपोर्ट भी चाहिए इसके लिए, कहाँ आप रहते हैं यानी कि घर का एड्रेस भी चाहिए और इस तरह की चीजें, और जो मेडिकल बुक है उसको आप एहतियातन हमेशा रिन्यू रखा करें 50 एनसीमे के साथ, ताकि किसी भी सूरत में हालात कैसे हो सकते हैं इसका कोई पता आता नहीं होता। ठीक है, तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पर वकील से रजू करें ताकि आपका वकील ताज़ा तरीन सूरत को देखे और ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक आपके पेपर की रिन्यूअल की एप्लीकेशन को तैयार कर लें। इरफान मेहर साहब हैं, इरफान मेहर साहब कह रहे हैं यूनान अम्बेसी में फैमिली के कागजात की तस्दीक के बारे में मालूमात दें। अच्छा, फैमिली के हवाले से चूंकि मैं बता चुका हूँ, फैमिली के हवाले से हालात हकीकतन यहाँ यूनान का 2011-12 से ये पॉलिटिकल फैसला है कि पाकिस्तान से फैमिलीज को नहीं आने दिए जा रहे, और आप के जो सफ़ीर आते हैं या अमला आता है वो भी इस सिलसिले में कोई बेचारे ऐसा काम नहीं कर पा सके कि जिसकी वजह से सफारतकारी रास्ते खोलने के लिए होती है, तो वो भी ऐसा मौजूद नहीं। तो कानून की मौजूद होने की वजह से उनका तरीकाकार ये है कि ग्रीक एम्बेसी में आप टाइम अपॉइंटमेंट लें और फिर आप प्रोसेस करें। इसके लिए मैं आपको तजवीज़ करता हूँ कि किसी वकील को हायर कर लें जो आपके करीब है, ताकि वो आपकी टाइम अपॉइंटमेंट के हवाले से भी वही प्रोसेस करे, और बाकी जो आपकी फाइल आपके जवाब करे, तो शायद उसमें वकीलों का भी कोई बस चारा नहीं है। फैमिली के हवाले से हकीकतन इनकी पॉलिसी है कि इनकी फैमिलीज को वीज़े नहीं देने, मादरत से, बड़ी मादरत से, लेकिन ये एक बड़ा तल्ख सच है। तो जो इस इन 4-5-6 सालों में, पिछले साल बड़ा
आवाज का मसला को बन गया, शायद इसकी चार्जिंग में कोई मसला है या कोई बड़ी माद और माइक की चार्जिंग का थोड़ा मसला पेश हो गया था। अब देखते हैं कि किस तरह जो है वो मेरी आवाज ज्यादा करीब हो जो। अदनान साहब हैं, कहते हैं कि क्या वाइट वेव्योसी पर पाकिस्तान सफर कर सकते हैं। ये वो वाइट वेव्योसी जो पैसों से बनती है उस पर आप सफर शदीद एहतियात करनी चाहिए, मेरी राय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजारती हुक्म आ जाने के बाद इस पर शिद्दत और सख्ती बढ़ गई है। फैसल साहब हैं, कहते हैं कि मैंने मालिक के खत पर एक वेव्योसी बनाई है, क्या ये ठीक है। शहजादे, ये तो किसी वकील को आप दिखाएंगे, उसके रिकॉर्ड वगैरह से सारा कुछ चेक होगा। अगर मालिक ने डायरेक्ट पेरीफेरिया में वो भेजी थी और पेरीफेरिया ने डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो आपको दी है, तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला ठीक होगी। इसके बाद खालिक काजी साहब हैं, और खालिक काजी साहब खुश आमदीद, कहते हैं कि अभी मैक्रोन ब्लैक लिस्ट बहुत लेट आ रहे हैं। काजी साहब सारे के सारे लेट आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो हुकूमत की पॉलिसी है उसमें इमिग्रेंट्स को तीसरे मुल्क के जो शहरी हैं उनको, एक तो वजह यह है कि बहुत पीछे उनके मसाइल को किया गया है, दूसरा ये है कि इनके कंप्यूटर्स को भी अपडेट किया जा रहा था। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, खासतौर पर जर्मन वगैरह, इनको इंसिस्ट करता है कि आप कंप्यूटर में बड़े सुस्त हैं। नईम साहब खुश आमदीद, आपको प्रोग्राम में कहते हैं कि क्या ये खबर ठीक है कि हुकूमत 3 लाख लोगों को कानूनी कर रही है। ये सिर्फ अभी तक सिर्फ बात है, ना कानून असम्बली में गया है और ना ही इसकी को बाकायदा, हाँ हुकूमती वज़रा इस बात को कर रहे हैं, 3 लाख वगैरह तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जरी काम करने वाले मजदूरों को हम लीगल स्टेटस देने की स्कीम ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं। असजद बाट साहब हैं और कहते हैं पेरीफेरिया में कौन से महीने के फिंगर्स आ रहे हैं। शहजादे, मैं इस रिकॉर्ड को नहीं चेक कर सका, तो ये सवाल आपका तहकीक के बाद फिर बता सकूंगा। मदर इकबाल साहब हैं, मदर कहते हैं कि तो सर हमारे तो टैक्स 5 साल पे असाइलम कार्ड पे है अदा हो रहे हैं, तो अब इसका क्या हाल है, आप कुछ वजाहत करें। अच्छा, कानून ने इसमें मजर वजाहत कर दी है कि अगर 1 जनवरी से कबल के आपके पास सबूत दलील है तो वो आप करेंगे। बसूरत दिगर 1 जनवरी 2024 से असाइलम के सबूत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये असल में इमिग्रेशन लॉज ने वजाहत करनी होती है, और जो कानून कहता है मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। फयाज जट साहब हैं, कहते हैं सर आप बहुत अच्छी मालूमात दे रहे हैं, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, कोई ऐसा कानून दान तजवीज कर दें। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया जट साहब। कानून दान इसलिए तजवीज नहीं करता क्योंकि कानून दान दुकानदार होता है, और दुकानदार आपसे पैसे लेगा, जब पैसे लेगा तो फिर खुदा न खास्ता कोई काम होता है, कोई नहीं होता। तो मैं फ्री में अल्लाह की रजा के लिए आपको खबर करता हूँ, आपकी खबरगिरी करता हूँ और आपको आगाही करता हूँ। जिसके पास भी जाए कवानीन अगर आपको पता हो, मालूमात बुनियादी तौर पर आपको हो, तो फिर आप इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। मैं सिर्फ 2 इसमें आपको तजवीज कर देता हूँ, एडवाइस कर देता हूँ कि कभी किसी ऐसे वकील के पास ना जाए जिसके पास बहुत ज्यादा रश है, और दूसरा ये है कि करीब तरीन वकीलों में से उसके पास जाएं जो आपके उस मसले से मुतल्लक लॉज जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है जो हड्डी का डॉक्टर है, उसके पास आंखों का दर्द या नाक कान गला वगैरह फेफड़े का मर्ज लेके जाएंगे तो डॉक्टर तो है, लेकिन उसके मुताबिक वो ठीक नहीं आपको ट्रीट कर सकेगा। तो ये 2 बुनियादी चीजें हैं, तो इनको मद्देनजर रखें। वैसे तो हकीकत है, तीसरा नुकता सबसे ज्यादा अहम है कि वकील को मुलाजिम रखें। अगर कहीं भी आप 100 अफराद
کسی بھی وکیل کو اپنا ملازم رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. میرے بچوں یہ جو یونین ہوتی ہے, یہ جو اکٹھا ہونا ہوتا ہے, اتفاق میں برکت کا جو آپ نے فکرہ سنا ہوا ہے, تو اگر آپ فار ایگزامپل سارے کے سارے نوجوان مل کے 100 صرف, زیادہ نہیں, یونان میں تو 40-50 ہزار پاکستانی ہیں, اسی طرح بنگلہ دیشی ہیں, اسی طرح انڈینس ہیں, اسی طرح افغانی ہیں, اسی طرح مصری ہیں, عربی ہیں, عجمی ہیں, بڑے سارے ممالک ہیں. سارے ملکوں کے لوگ اگر مل کے ایک ایک وکیل کو ملازم رکھنا چاہیں تو صرف اور صرف 100 افراد مل کے ماہانہ اس کی تنخواہ مقرر کر دے کہ 1500 یورو ماہانہ آپ کو ہم دیا کریں گے, تو 100 کی بجائے 200 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کتنے کتنے پیسے آپ پر آ جائیں گے. یقین کریں کہ 20-25 یورو سالانہ آپ کے لگیں گے, اور سالانہ 25-30-50 یورو میں آپ 500 یورو جو لگاتے ہیں تو صرف 50 یورو میں آپ کے وہ کام سارے کے سارے ہوں گے, اور ٹھاٹ باٹ سے, آنر سے. ورنہ وکیلوں کے دفتر میں ایسے لائنیں لگی ہوتی ہیں, کسی سے وہ 300 لے رہے ہیں, کسی سے 500 لے رہے ہیں, کسی سے 1000 لے رہے ہیں, لیکن قومیں بننا, تنظیم میں جڑنا, یہ بہت کم لوگوں کو اس میں میسر ہوتا ہے. تنظیموں کے اندر رہ کر بھی سب بیچارے علیحدہ علیحدہ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. اچھا جی, اس کون سے سوال پر تھا جی؟ نعیم صاحب کا سوال ہے جی, یونان میں ویزا فائل جمع کروائی ہے, کہتے ہیں کہ آپ کا ویزا یونان سے کینسل ہو گیا ہے, کوئی پرابلم نہیں, فریش پاسپورٹ ہے. اچھا, اس سلسلے میں شہزادے وہ کینسل کرنا یا نہ کرنا یہ تو وہ اتھارٹیز ہی جانتی ہیں, جو اتھارٹی یعنی ویلفیئر نے جاری کیا ہے. تو آپ نے اس ساتھی سے یا اس وکیل سے رابطہ کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق ممکن ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, سونی کے نام سے, موتی کے نام سے, موتی ہے جی یا سونی ہے, بہرحال ویلکم. تو سوال یہ ہے کہ سر سپارتی میں پیپر جمع کروائے تھے, میرے ثبوت پورے ہیں, 2 نمبر بھی نہیں ہے, پھر بھی فنگرز کیوں لیٹ کر رہے ہیں. اچھا شہزادے, جرنل ساری پیریفیریا تقریباً لیٹ کر رہے ہیں, لیکن فار ایگزامپل آپ ایتھن میں رہتے ہیں اور آپ نے سپارتی میں پیپرز جمع کرا دیے, تو خدا نخواستہ بڑے سارے نوجوانوں کو یہ بڑا سنگین مسئلہ درپیش ہے کہ بھائی رہتا فرد جو ہے, ہم رہتے ایتھن میں, این سی میں کام دوسرے تیسرے سارے ایتھن میں ہے, آپ کا یہ جو فون ہوتا ہے نا وہ ذرا وہ دوسرے والا, یہ والا نہیں, میرے والا نہیں, آپ والا جو ہے جسے وہ ٹچ فون کہتے ہیں, تو وہ جہاں بندہ رہتا ہے نا تو سارا دن فون بتاتا ہے کدھر یہ جا رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے, کدھر رہ رہا تھا آج, کدھر کھایا, کدھر پیا, سارا کچھ وہ آپ کا مخبر ہے, آپ کی ساری خبر دیتا رہتا ہے, تو وہ بتاتا رہتا ہے یہ بندہ کدھر ہے. تو اس طرح کے بڑے سارے دوسرے بھی حالات ہیں. تو جب رہتے آپ, مجھے نہیں پتا آپ سپارتی میں رہتے ہیں, لیکن مجھے ایسے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے, تو اس صورت میں اگر خدا نخواستہ وہ سمبولیو مکان کا کانٹریکٹ چیک کر لیں, اس میں کچھ کمی بیشی انہیں نظر آ جائے تو وہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی مشکل دشواری سے محفوظ رکھے. تو فنگر وغیرہ کے اگر صرف لیٹ ہونے کا مسئلہ ہے تو یہ پورے یونان میں پیریفیریاز میں فنگرز کو لیٹ ہی کر رہے ہیں, یہ پرابلم نارمل پرابلم کے طور پر چلی جا رہی ہے. اچھا جی, وکاس بٹ صاحب آگے ہیں. وکاس بٹ صاحب کہتے ہیں میں نے انسانی ہمدردی کی ویبیوشی بنوائی تھی. وکاس بٹ صاحب, انسانی ہمدردی کس بنیاد پر آپ نے, کیا ہمدردی حاصل کی ہے آپ نے؟ آگے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. لیکن وہ غلطی سے شادی کی ویبیوشی بن گئی تھی, جب وکیل کو دی تو مجھے فیمی کا چاہیے, وہ ثبوت لے رہے ہیں کہ نکاح نامہ کہاں ہے آپ کا, وہ کینسل ہو سکتی ہے کیا, وہ کینسل کروا کے ایوم سے بنوا سکتا ہوں. اچھا, یہ نام بڑا آپ نے جان لیا ہے OYM, تو میرے شہزادوں اگر
ایک وکیلوں کا ادارہ جس میں ایک وکیل، دو وکیل، تین ہے، وہ کیا صرف انہوں نے قانون پڑھا ہے انسانی ہمدردی کا؟ 1,60,000 وکلا میں سے صرف ایک وہ بیچارہ وکیل ہے جسے قانون کا پتہ ہے۔ تو میرے بچوں، میرے سادات و گزارش یہ ہے کہ جسے آپ انسانی ہمدردی یا مختلف ویویشوں کے نام دے رہے ہیں، میری نظر میں جب آپ کی اس نے شادی کرا دی آپ کے نہ چاہتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جعلی اور 2 نمبر پیپرز کا آپ کا وہ ریکارڈ بنایا، کچھ ثبوت لگایا، نہ لگایا تو 2 نمبر لگایا، یعنی کہ آپ کو چیٹنگ کی، آپ کو دھوکہ دیا، اور اس جہاں بھیجا ان کو بھی دھوکہ دیا۔ تو جب اس کی چیکنگ ہوگی، جب اس کا معاملہ واضح ہوگا، تو وہ کس کو ڈھونڈیں گے؟ آپ کو، صرف آپ کو، کسی ایوم، کسی دوسرے، کسی تیسرے کو انہوں نے نہیں ڈھونڈنا، کیونکہ ایپلیکیشن آپ کے نام پر، وہ اتنے چالاک ہیں، فراڈیے جو ہوتے ہیں نا، نوسر باز جو ہوتے ہیں، وہ اپنا دامن پوری طرح بچا کے تو آپ کے دامن کا پورا وہ پلہ وہ اس میں مشین میں دے جاتے ہیں، تاکہ جب بھی کبھی ڈھونڈنا پڑے تو آپ کو ڈھونڈ لیں وہ۔ تو بہرحال میں آپ کو بڑی 2 ٹوک ہدایت کرتا ہوں کہ کسی صورت بھی ویویوشی نہ لیں۔ اس ویویوشی کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس طرح کی تمام ویویوشیاں، جو بھی نام اس کا ہو، فیملی والی ہو یا وہ انسانی حقوق کی، یہ ساری کی ساری جعل سازی ہیں، اور اکثر و بیشتر ان پر آپ کو 5 سال کی پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور آپ کے آگے یہ دیوار بھی آ سکتی ہے کہ بھائی ادھر آ جائے کچہری میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ تقریباً 1.5 سال سے میں مسلسل بتاتا رہا ہوں، لیکن وہ بچہ جیسے موزم آج کہہ رہا تھا کہ وہ سر جی جس ویلے نال والے پاکستان تو آمدے نے، گھر والے نو مل آمدے نے، پھر رہن نہیں ہوتا۔ تو پھر میرے بچوں، رہن نہیں ہوتا تو پھر یہ جان لیں کہ جب اب کوئی لفظ فضول نہ نکل جائے کہ سختی مشکل آ جائے، تو پھر جان لینا کہ رہن نشی نہیں ہویا تو یہ مصیبت گلے پا لی۔ پھر آپ نے کیا کہنا ہے، آپ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ عمران صاحب ہیں، عمران ایمی، لکھتے ہیں کہ سر اسائلم والے 3 سال والا ریزیڈنس پرمٹ تبدیل ہو سکتا ہے دوسرے کار میں؟ جی بالکل، ابھی میں نے اس کی تفصیل 15 منٹ پہلے بتائی ہے۔ اس کو تبدیل کرا سکتے ہیں آپ، اور آپ کو دوسری لائن میں جانے کی بجائے اس ہی کو ختم ہونے کی مدت سے 3، 4، 5 ماہ قبل وکیل سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وکیل اس کا قانون ضابطہ ڈھونڈے، اور قانون ضابطہ ڈھونڈنے کے فوراً بعد آپ کی اپلیکیشن کر دے، تاکہ آپ کو اسی رستے سے آپ کا جو ہے وہ سٹیٹس، آپ کی امیگریشن دوسرے قوانین کے تحت آپ کو مل جائے۔ گجر جی آگے ہیں، اور گجر جوان لکھتا ہے کہ سر گریس میں ویزا کے بارے میں کب تک نرمی ہوگی؟ ریجیکشن بہت زیادہ ہوگی ہے۔ ریجیکشن جی بالکل بہت زیادہ ہوگی ہے، اور اس کی وجہ ریجیکشن کی یہی ہے کہ ایک رشوت بہت زیادہ، دوسرا وہ رشوت کے مافیا بہت زیادہ، تیسرا ملک ممالک کی آپس میں معاملات ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات ہمارے نا وہ، اب آج میں نے کوئی ایڈوائز نہیں کی، لیکن ایک چھوٹی سی کہیں تو کر لوں۔ ہمارے دین میں عہد کا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس نے اپنا عہد پورا نہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، لبر باب آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی کہ اتنا سخت فکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے عہد کو پورا نہ کیا، یعنی کہ پھر اس کا یقین ایمان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ تو میرے بچوں، اکثر و بیشتر ہمارے بچے، ہمارے شہزادے آئے ہیں، اور ایئرپورٹ سے سیدھا جناب کوئی فرانس جا رہا ہے، کوئی جرمنی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ ایک تو نقصان انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ویزے رینیو نہیں ہوں گے، اور پھر وہ توتاں لا بیڑا تکتا رہن دے، ہاں جی، تو وہ دیکھتے رہیں گے، رینیول بھی نہیں ہوگی، چارہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوسرا انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم عہد کرتے ہیں تو اس پر کبھی پورا نہیں کرتے، ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو کبھی پورا نہیں کرتے۔ ایک اس کو وعدے کو جو ہے نا ہر حال میں سوچ سمجھ کے کیا جائے، اور آپ نے تو ریٹن ایگریمنٹ کیا ہوا ہے،
रिटन मुआहदा किया हुआ है कि हाँ मैं वहां जाऊंगा, इतनी देर काम करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और फिर तहरीरी मुआहदे के बाद मेरे बच्चों कौमें जलीलो रुस्वा हो जाती हैं। जिन कौमों के लोग वादा नहीं पूरा करते वो असल में पूरी अपनी कौम को रुस्वा करने का रास्ता छोड़ के आपू चलाक ते पाडे बन के ते सारे जलील करके यूं पे जाते थे। तो रोका करें, रोका करें, रोका करें अपने आप को। नहीं रोकते, चले आपकी मर्जी। इस तरह फिर दुनिया में सबसे ज्यादा वो कहते हैं गुलाम भी चाहिए लेकिन ये वाले नहीं चाहिए, मजदूर भी चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए। तो फिर इस तरह पॉलिसियां चेंज हो जाती हैं मुल्कों की। मलिक मंजूर साहब हैं और कहते हैं कि मेरे पास आधी अरगासिया है 3 साल से और टैक्स भी अदा करता रहा हूं। क्या मेरा मालिक मेरे पेपर्स बनवा सकता है? अभी तक मालिक साहब पेपर्स बनवाने के हवाले से आपके पास ये जो सबूत है ये बड़ा अहम है। अगर आप आधी अरगासिया रखने वाले नौजवान सबसे पहले होंगे जब ये नई बात जो की जा रही है कि मजदूर को जरी वीजू में लीगल किया जाएगा, ये आधी अरगासिया आपके लिए सबसे पहला वो सीढ़ी बन जाएगी। और इस तरह अभी तो मौजूद नहीं लेकिन कल को इसकी बड़ी तवक्को मौजूद है। नईम फिर आगे है, नईम कहते हैं मेरे भाई को यूनान में 5 साल हो गए हैं, क्या कोई कानून पेपर्स जमा होने का है? अभी मेरे शहजादे ऐसा कानून मौजूद नहीं। जरी वीजे के हवाले से कवानीन की सोच विचार की जा रही है। कल आता है, 1 माह बाद आता है, या कितना टाइम लगता है, अभी इसकी वजाहत नहीं। जाफरी वसीम साहब है और कहते हैं कि लेट फिंगरप्रिंट पर क्या हम सब इकट्ठे होकर आवाज बुलंद कर सकते हैं? मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, किसी भी चीज पर आवाज बुलंद की जा सकती है और करनी चाहिए, लेकिन इकट्ठे कौन होंगे, खड़ा कौन होगा? तो कई दफा ऐसे होता था कि वो मैं मसला आपका था, अब खरीसी अवगी मारती है तो मसला आपका होता है, लहू निकलता है तो आपका होता है, बाजू टूटता है, कुछ होता है तो मैं जाके तो खड़ा हो जाता हूँ सामने। इसी तरह जब मछली मंडी की तरह 40 दलालों के साथ मेरे और आपके सफारतखाने में रिश्वत ली जाती थी और बाकायदा इस तरह रिश्वत ली जाती थी कि वो कहते थे रिश्वत देनी है तो फिर अंदर 4 दीवारी के पांव रख सकते हो। तो उधर मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के तवक्कल पर खड़ा हो गया। तो हजारों लोग भी होते थे, 1 साल यानी कि 11 माह 2 रोज धरना, हर रोज उधर, हर रोज उधर, हर रोज उधर 11 माह। मेरे बच्चों, तारीख का ये तवील तरीन धरना था और तारीख की तवील तरीन पूरी दुनिया में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ होगा कि फिर भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने, फिर भी किसी अदालत ने, फिर भी मेरे वतन के किसी एक फर्द ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। एक भी करोड़ों में से, लाखों में से एक ने भी नहीं कहा मैं बड़ा जर्नल हां, मैं बड़ा मामे हां, मैं जज हां। किसी ने नहीं कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। उस वक्त सारे गूंगे बहरे हो गए। बाहर हाल चले, वो मैं आज नहीं जाना चाहता उस टॉपिक पे। तो गुजारिश ये है कि वो जब धरना देता था तो कभी 1000 होता था, कभी मैं अकेला भी होता था। तो वो जो सफीरों के दलाल थे ना, वो जो रिश्वत एजेंट थे, तो वो कहते थे कि आज तो धरना जनाब केलम के लिए धरना चल रहा है। अल्लाह के फजल से हाँ मुझ में वो जुर्रत है, हाँ मुझ में वो फैसले की कुव्वत है। अकेला भी खड़ा होता हूं और हजारों लाखों के साथ भी खड़ा होता हूं। और जब तक उसने खालिद उस्मान कैसर ने आके ये नहीं ना कहा हाँ हम मुलाजिम हैं, नौकर हैं, आपके पाकिस्तानी कौम के नौकर हैं, मैं 0% रिश्वत करूंगा, चे जाए कि उसने धोखा दिया। जब वो पूरे के पूरे तस्लीम हुए, जब उसने बताया जी आपके मुतालबात क्या है, मैंने कहा सिर्फ 2, एक मुतालबा है और 2 जुज हैं उसके। कहता है जी क्या? मैंने कहा एक मुतालबा है कि पाकिस्तानी कौम का कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मर्द, कोई औरत आए, ये सफारतखाना उसका है, मालिक है वो, इज्जत से, आनर से, आबरू से, बगैर किसी रोक टोक के वो अंदर जाएंगे। और दूसरा इसी मामला ये है कि रिश्वत के बगैर उनके काम किए जाएंगे, क्योंकि आप सारे नौकर हैं, मुलाजिम हैं, उनके खून और पसीने से आप तनख्वाह लेते हैं। तो माना, सारा कुछ माना,
بعد میں اس بیچارے نے وہ اپنی مداری یا جو نظام ہے میرے وطن کا وہ چلا دیا. بہرحال میرے بچوں، ہر لمحہ کھڑا ہوں، منتظر ہوں کہ کون کون غیرت مند کھڑا ہو کر اپنا حق لینا چاہتا ہے. پہلے کھڑا ہوگا آپ کے لیے، سب سے پہلا فرد ہوگا میں انشاءاللہ. لیکن آپ فیملیوں والے پچھلے ہفتے ایک کریتی سے بچے نے بڑا زور دیا کہ بھائی ہم 40-50 تو ادھر کے ہر گھر کے لوگ ہیں، فیملیوں والا ویزا جو ہے اس پر ایشو اٹھائیں. تو میں نے کہا میرے بچوں اٹھائیں گے، لیکن قیام کرنا پڑتا ہے، اپنی آواز بلند کرنی پڑتی ہے. جب آواز ہی بلند نہ کریں، قیام ہی نہ کریں، تو پھر کون سنے گا؟ یہ اصل میں مسائل ہے. اچھا جی، میر رضوان صاحب ہیں اور پھر دوبارہ سوال ہے ان کا، مالک والی بیویوسی بنتی ہے کیا؟ شہزادے مالک والی کوئی بیویوسی نہیں ہوتی، پہلے بھی جواب دیا ہے. اس کا مالک کا جو اپلیکیشن ہوتی ہے یہ ڈائریکٹ جاتی ہے پیریفیریا میں اور پھر پیریفیریا جواب دیتا ہے. مالک والی ویویوسی ٹائپ کوئی چیز اگر آپ کہیں اس کی وضاحت تو میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اچھا جی، ماشاءاللہ جی، آج تو سب داڑھی آپ کو لکھتے جا رہے ہیں. آواز آ رہی ہے شہزادو؟ وہ مائک کی خرابی کی وجہ سے آواز کا کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگر پرابلم ہے تو پھر یہ کر کے روک دو. ہاں جی. اچھا، بہرحال میرا خیال ہے اگر آواز نہ آ رہی ہوتی تو آپ نے ضرور کو واجہ لانا سی. اچھا جی، وکاس جٹ صاحب ہے اور خوش آمدید جٹ صاحب. کہتے ہیں کہ کیا آپ میری شادی والی ویویوسی کینسل ہو گئی ہے یا نہیں؟ مجھے کام کے لیے افیمی آم کا چاہیے، مجھے آما بھی چاہیے. میرے شہزادے یہ تو آپ کو وہ وکیل یا لوگسٹی کر کے دے گا نا، جن سے آپ نے لی ہے وہ آپ کو کینسل کرائیں گے یا کریں گے. آپ جو تقاضے کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ ان کی ڈیمانڈز پوری کریں گے. وہ نکاح نامہ مانگ رہے ہیں آپ سے تو وہ ظاہر ہے آپ کی شادی والی بیویوسی ہے تو وہ آپ دیں گے تو وہ بنے گا نا سارا کچھ. اس کے بغیر تو کیسے بنے گا؟ کچھ جگاڑیے 2 نمبر لوگ ادھر امونیا میں ایک وہ بچہ ہے تو وہ کھلا کھلا کہتا ہے جی کہ جس کا نہیں بنتے وہ جگاڑ سے اپنے لین دین خدا نخواستہ کیا چیزیں ان سے کراتے ہیں. بہرحال میں ہر طرح سے آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ درست رستے پر چلیں تاکہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے گردن پر رسا نہ پڑے. عمران صاحب ہیں، عمران کہہ رہے ہیں سر وکیل کام کرنے کے لیے پیسے لے اور کام نہ کرے تو کیا ہم پیسے واپس لے سکتے ہیں؟ شہزادے پیسے واپس لینے یا دینے ان کی شرائط ہوتی ہیں. اگر وکیل فار ایگزامپل بڑی دفعہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ آپ کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دوڑتا ہے، اور وکلا اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ نہ میں ٹافیاں بیچتا ہوں، نہ نقدی بیچتا ہوں، نہ میرے پاس کھگا ہے، تو میں تو اپنا ٹائم دیتا ہوں. اگر فار ایگزامپل ایک وکیل نے نیک نیتی سے آپ کے کام کے لیے توگو کی اپلیکیشن کی، پیریفیریا گیا، مختلف اداروں میں جو جو آپ کا کام تھا اب چونکہ نہیں ہے تو اس صورت میں تو وہ پھر آپ کو پیسے ظاہر نہیں دے گا. لیکن اگر آپ کی کوئی کمٹمنٹ ایسی ہوئی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر آپ اس سے تقاضا کر سکتے ہیں. اور وکلا کے حوالے سے بڑے سارے وکلا بھی چیٹر ہوتے ہیں، دھوکے باز بھی ہوتے ہیں، کافی لوگوں سے پیسے لوٹ لیتے ہیں. تو اگر کوئی جائز درست آپ کا مسئلہ ہو تو لا ایسوسیشن میں باقاعدہ کیس دائر ہوتا ہے اور لا ایسوسیشن اس وکیل کو طلب کرتی ہے کہ آؤ آ کر یہاں جواب دو کہ فلاں مزدور سے تم نے جو پیسے لیے ہیں اس کا کام کیوں نہیں کیا. لیکن لا ایسوسیشن میں اپلیکیشن کے لیے بھی تقریباً 80 یورو کا پاراولا بھی ہے تو وہ اس اپلیکیشن کے بعد پھر اس کو طلب کرتے ہیں. اکیڈمیا ساتھ لا ایسوسیشن ہے ایتھن کا اور پیریا دمارکیوں کے بالکل ساتھ لا ایسوسیشن ہے. جانی ملک آگے ہے اور جانی ملک صاحب کہتے ہیں سر 5 سال کا ویزا اوکے والا ہے، یہ تبدیل ہو سکتا ہے کیا؟ ابھی کب سال ہوا ہے؟ جانی ملک شہزادے کی کہنا ہے 5 سال والا ویزا اوکے والا ہے. اچھا، یہ مجھے کچھ سمجھ آئی اور کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا، 5 سال والا ویزا فار ایگزامپل ایک نوجوان نے جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں.
اگر فار ایگزامپل کسی ایک نوجوان نے پاکستان سے زرعی ویزا لیا جس کی مدت 5 سال تھی، تو اکثر و بیشتر ان ویزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ویزے جو ہوتے ہیں اس میں مزدور کو یہ رستہ دیا جاتا ہے کہ آپ 9 ماہ کام کریں، یا سیزن کا کام آپ نے کیا ہے اس کے بعد 3 ماہ آپ چھٹی بھی جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ 1-2 سال نہ جائیں۔ آپ جب سیزن ختم ہوتا ہے مالک کی رضا اور مرضی کے ساتھ اپنا کام چینج کر لیں۔ جب آپ کا کام چینج ہو جائے گا، آپ کام کسی دوسرے میں چلے جائیں گے، تو آپ کے ویزے کی لائن چینج ہو جائے گی۔ تو اس طرح فار ایگزامپل آپ زرعی ویزے میں تھے، آپ این سی میں والے، فیکٹری والے، دکان والے کسی دوسرے کام میں چلے گئے، تو اس طرح آپ کی وہ لائن چینج ہوگی اور اس طرح آپ کا پرمٹ بھی چینج ہو جائے گا۔ امکان ہے، لیکن 100% قانون نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ کچھ نوجوانوں کا، کچھ بچوں کا یہ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ بتا دیا۔ غضنفر چیمہ صاحب، سر فیملی اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتا دیں۔ فیملی اپلائی کرنے کا طریقہ کار سزادے ایک ہی ہے۔ فیملیز کو لانے میں بہت زیادہ دشواری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ فیملیز کو نہ لانے دینے کے لیے انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فیملیز نہیں آ پا رہی۔ اچھا، اس کے باوجود فیملیز، خاص طور پر پاکستان سے فیملیز 98% نہیں آ پا رہی، اور 2% کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رشوت، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ کر کے تو کچھ تھوڑی سی فیملیاں آئی ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گریک ایمبیسی اسلام آباد میں ٹائم اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور ٹائم اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد اس میل میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے فیملی کے حوالے سے یہ کرنا ہے، میرا پرپس یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے۔ تو اس طرح پھر آپ کو وہ جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں، اور آپ کے نکاح نامہ، آپ کی فیملی کے پیپر، آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹیشن کے لیے وہاں سے وہ انکوائری شروع کرتے ہیں۔ انکوائری سے جانے سے پہلے اور ٹائم اپوائنٹمنٹ ملنے کے سے پہلے آپ نے فارم افیئر سے اپنے پیپرز، نکاح نامہ اور برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ کو اٹیسٹ کروا کے تیار رکھنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہاں سے فیملی کا شروع ہوتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کو اس کا ذمہ لگا دیں، تاکہ وہ میل وغیرہ کرتے رہے، تو ساتھ ہی وہ اس کو مطلب چیک بھی کرتا رہے۔ یہ طریقہ کار ہے جی۔ یہ اب تک کا میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ کے حوالے کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور کافی ہو گیا آج جی۔ وہ یوٹیوب والے سوالات میں نہیں لے سکا، بڑا معذرت خواہ ہوں، کیونکہ سوال اتنے تسلسل سے، اتنے تواتر سے آتے رہے ہیں کہ میں وہ جو آپ ابھی بھیجتے جا رہے تھے وہ مسلسل لیتا رہا۔ اچھا، آخری بات چھوٹی سی کر کے اللہ کی امان میں کرتا ہوں آپ کو، اور اپنے آپ کو بھی نئے کام میں مصروف کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں اب چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دعوت فکر یہ ہے کہ ربیع الاول کا، ربیع النور کا مہینہ جاری ہے۔ مختلف نوجوان، مختلف مسالک، کوئی خوشی منا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب اللہ نے خود کہا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا اتنا قیمتی جو ہے رحمت بھی دی اور مہربان بھی دیا، نبی بھی دیا، تو تم خوش ہو۔ اور پھر آیات کی دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ خوشی منانی اللہ نے کہا ہے کہ ضرور منائیں۔ اور دوسری طرف فار ایگزامپل کچھ ہمارے ساتھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ نے یہ بڑی توجہ سے سنے، اور سنے وہی جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی طلب اور تڑپ ہے، کیونکہ یہ زیادہ قیمتی باتیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ خاص باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا میرے بچوں، میرے شہزادوں، چھوٹے اور بڑوں، مردوں، زن، بہنیں اور بھائی، مائیں اور بیٹیاں، بزرگ اور چھوٹے اور نوجوان اور میرے بچے، سارے کے سارے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ وہ بھائی بھائی یہاں پر سے، یعنی کہ کتنا بڑا رشتہ ہے ہمارا ایک دوسرے سے، بھائی بھائی، یعنی کہ اس سے قریب رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جڑ گئے۔ اچھا، فکر کی دعوت یہ دینے لگا ہوں صرف 1 منٹ کی، کہ جب ہم
مجھے یہ پتا ہے، میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی آپ خوشی کریں، اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیکی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا راستہ اختیار کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگر دوسرا ہمارا بھائی کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی یہ نہ کریں، یہ بدعت ہے یا یہ ہے یا منع ہے یا نہ اس طرح کریں، تو مجھے یقین ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم نیکی پر قائم رہیں اور کسی خرابی کا سبب نہ بن سکے، کوئی ایسی غلط حرکت نہ کر سکے۔ جو بھی آپ کا مسلک ہے، میں آپ کو یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ مسلمان ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں کر سکتا۔ دین میں اتنی شائستگی سے، اتنی بہترین انداز سے، اتنی حکمت سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو دین سکھانا ہے، اگر کسی کو دین بتانا ہے تو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ میں ویسے اس بات پر شکایت کروں گا کہ جس طرح آپ اس کو خرابی سے بچانا چاہتے ہیں یا نیکی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مشرک کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کا سر اور منہ سجا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا وہ کیا۔ تو آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو جب بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے تو بہت شائستہ طریقے سے نہیں ایک دوسرے کو ہم نے سمجھانا۔ وہ بڑا خوبصورت واقعہ نہیں ہے؟ میرے آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان دونوں شہزادوں نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ وضو غلط کر رہے ہیں، وضو میں کمی ان کی رہ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں وضو میں مقابلہ کرنے لگے ہیں، آپ ہمارا وضو چیک کریں کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ یعنی کہ شہزادوں کی بات دیکھیں کتنی پیاری، دین سکھانا دیکھیں کتنا پیارا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں کہ آپ کے وضو میں یہ کمی یا یہ خرابی رہ گئی، آپ کا وضو پورا نہیں ہوا۔ شہزادوں نے کہا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں اور آپ دیکھ کے بتائیے گا کہ ہم میں سے بہتر وضو کس نے کیا۔ تو شہزادے جب میرے آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جب وضو کرنے لگے تو وضو کیا، تو ان کو جو بزرگ تھے ان کو سمجھ آ گئی وضو تو میرا نامکمل تھا، وضو تو میرا غلط تھا۔ تو پھر وہ بھی خوش بخت خوش نصیب تھے، انہوں نے کہا شہزادو وضو آپ کا بہتر سے بہتر ہے، میرے وضو میں کمی تھی، میں نے آپ کا وضو دیکھا تو میں نے نوٹ کر لیا۔ دین تو اس طرح عزت سے ایک دوسرے کو سکھانا ہوتا ہے۔ میرے بچوں دیکھیں کتنی بڑی مصیبتیں ہیں، رشوت لینے والے دندناتے پھر رہے ہیں، عدل نہیں، انصاف نہیں، بدماش چھت پہ چڑھ کے جناب اپنا گند جو ہے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے ایک یہ میلاد منانا تو دوسرا میلاد نہ منانا، سارا زور اسی پر لگا دیا آپ نے۔ میرے بچوں برما سے لے کر افغانستان سے لے کر دنیا میں مسلمان سب سے نیچے چلے گئے۔ اسلام کی عزت کے لیے کیوں نہیں ہم اکٹھے ہو سکتے؟ اسلام کی آنر کے لیے فلسطین کے بچوں کو، کشمیر کے بچوں کو آج بھی درندے جو ہیں وہ چیر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں وہ بیچاری جو سمجھتی ہیں نا کہ ہیں ہمارے بھائی، ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہیں وہ شیروں کے دل والے، لیکن یقین کریں کہ میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے جب کوئی بیٹی آواز مارتی ہے نا کہ ہے کوئی ایمان والا مجھ تک پہنچے، تو ہم ان چیزوں میں جگڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب نتیجہ اتنا برا ہے آپ کی ان چپلوشوں کا، آپ کے اس اختلاف کا، تو پھر کیوں نہ اپنی درستگی کریں، کیوں نہ ایسے راہ پہ جائیں کہ ضرور سمجھائیں، ضرور روکیں، لیکن آنر سے، اور اپنی توجہ پوری فوکس اس طرح کریں کہ کہاں مسلمان پیش رہا ہے، کہاں اسلام کے مجاہدین، وہ اللہ کے خاص بندے کہاں کھڑے ہیں قیام لے کر کہ وہ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنے ماں، اپنے باپ قربان کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین حاکم ہو دنیا میں۔ ان کی مدد، ان کی نصرت آپ پر، مجھ پر لازم ہے۔ تو پھر ساری توجہ ادھر ہی لگا دیے۔
نہ آپ کے وطن میں عدل، نہ آپ کے وطن میں انصاف، نہ عدل، نہ عدالت، رشوت لینے والے گدھ کی مانند نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آقا کریم کے حکم کو جان لیں، مان لیں کہ کلمہ پڑھنے والے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اچھا تعلق رکھ سکتے تو اپنے بھائیوں سے اچھا تعلق کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو برائے مہربانی وہ میرے آقا کریم کا دوسرا حکم، اس کا لب لباب، کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں نا آپس میں ریشم کی طرح ہوتے ہیں، اور دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار، تو آپ اپنے بھائیوں کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ آپ کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے کہ جی میلاد کیوں منا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ میرے بچوں، بڑے ضرورت ہے آپ کے غصے کی، بڑی ضرورت ہے آپ کے جوش کی۔ حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ غصے کی ضرورت ہے۔ غصہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ غیرت کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ غیرت مند ہو کو محسوس کرے تو کیا غیرت نہیں آتی جب ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو چیرا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے؟ اس سے بھی غصہ زیادہ آنے کا کوئی اور عنصر، کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ لیکن سمت درست کر لیں۔ میرے آقا کریم لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا پر، آقا کی آل اولاد پر۔ میرے آقا جب آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ جاہل ترین معاشرہ جس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ 100 سال لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اونٹ گھوڑا دوڑایا، اونٹ دوڑایا، آگے نکل گیا، لڑائی شروع ہو گئی، بس جیت کیوں گئے؟ گائے بکری کسی کے کھیت میں پڑ گئی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال لڑائی ہوگی، تو میرے آقا کریم خدا نے رحمت بنا کر بھیجے، اس لیے پھر آپ نے انہیں کہا لڑنا ہے تو آؤ پھر میں تمہیں لڑائی کا طریقہ بتا دوں۔ اللہ کے لیے لڑنا ہے اور اللہ کے لیے اختلاف کرنا ہے۔ تو آئیں ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنے آقا کریم کے لیے باعث رحمت بنے، ہم سب بسم اللہ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اس طرح کر دے سب کو کہ جس طرح تیری منشا ہے، تیری مرضی ہے، اور بالآخر دین اسلام تیرا جھنڈا سر بلند دنیا میں ہو جائے، اور پھر ہم کام آ جائیں، ہم استعمال ہو جائیں، ہماری زندگیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ یہ جناب میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی امان میں، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔